अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स मी सेल्फलेस राइटर एंड आई होप कि आप सब अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। आई एम बैक विद अ सरप्राइज एपिसोड। सो आई होप कि आपको आज के एपिसोड का पार्ट 1 पसंद आएगा। सो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। किस नंबर 41 हिस्सा अव्वल। रात के सन्नाटे में दो ट्रक गांव के सुनसान हिस्से की तरफ जा रहे थे। ट्रक गुजरे तो एक जीप उन ट्रकों के साथ इस सुनसान हिस्से में गुम हो गई। जुल्करनैन जो छत पर खड़ा ये एक्टिविटी नोट कर रहा था, जल्दी से नीचे आया। उसने एक नज़र नैना के कमरे के बंद दरवाजे पर डाली और फिर गन उठाते एहतियात से घर को लॉक लगाते उस सुनसान हिस्से की तरफ अंधेरे में तकरीबन भागते हुए आया। 15 मिनट में वो एक वसी रकबे पर फैली। वो सीधा हवेली के पास आया। ट्रक हवेली के बाहर खड़े थे, जबकि रोशनियां हवेली की पिछली जानिब चल रही थीं। जुल्करनैन बहुत एहतियात से एक कदम लेता हवेली की पिछली जानिब आया। चंद आदमियों की आवाज़ें आ रही थीं। हमें जल्दी कुछ करना होगा, एक आवाज़ उभरी जिसे जुल्करनैन फ़ौरन पहचान गया। बहराम अवान। वो दिल ही दिल में नाम लेता इंतहाई शौक हुआ। भला वो गांव में क्या कर रहा है? वो तो मलक जब्बार का जानी दुश्मन था। हम कहीं भी सेफ नहीं हैं, वो फिर से बोला। मुझे नहीं लगता हमारा ये गैंग अब एक माह से ज़्यादा टिक पाएगा। ये आवाज़ शहीर की थी, संजीदा और सर्द, जैसे वो किसी अनचाहे शख्स की मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था। यह आवाज़ जुल्करनैन पहचान नहीं पाया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिकंदर खतरा है तो मैं उसे मार डालूंगा। 23 साल पहले उस जानलेवा हमले के बाद न जाने वो कैसे ज़िंदा बच गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। वो जज्बाती होने के साथ साथ नफरत अंगेज़ लहजे में गोया हुआ। जुल्करनैन ने गन पर गिरफ्त मजबूत की। यह आवाज़ बहुत धीमी थी और ज़रा जानी पहचानी मालूम हो रही थी। वो गौर करने लगा। भूलो मत वो नाइटमेयर है। बहराम ने सगार पीते एक तंसिया नज़र मलक पर डाली तो वो कुलस कर रह गया। कौन हो तुम? गन की ठंडी नोक जुल्करनैन की पुष्ट पर थी। वो शहीर था जो ना जाने कब और कैसे उसके पीछे आ रुका था। शहीर का अंदाज इंतहाई सर्द था। जुल्करनैन ने पकड़े जाने पर लब भैंचे। बातें करते अशखास खामोश हो गए थे। जुल्करनैन ने कहानी कुव्वत से पीछे की जानिब की जो शहीर के चेहरे पर लगी। उसने शहीर की गन छीनते एक ज़ोरदार लात उसके पेट पर मारी और वहाँ से भागा। गाँव में होने वाली इस एक्टिविटी का उसने मलक जब्बार को हर हाल में बताना था। मलक के चंद आदमी जुल्करनैन को पकड़ने उसके पीछे भागे। बस यहाँ से निकलें। शहीर लब भैंचे इस तरफ आया जहाँ मलक और बहराम पहले ही गन लिए चुकन्ने खड़े थे। कौन था और कहाँ गया वो? मलक तेज़ी से आगे बढ़ा। पता नहीं कौन था, मैंने चेहरा नहीं देखा। उसके चेहरे पर मार्क्स था। शहीर ने नफ़ी में सर हिलाया। चलो मलक, देर मत करो, ये बातें बाद में भी पूछी जा सकती हैं। बहराम ने मलक की तरफ देखा और फिर वो तीनों वहाँ से निकले। जुल्करनैन मलक के आदमियों की नज़रों में नहीं आया था। वो उसे पकड़ नहीं पाए थे क्योंकि वो वहाँ से भागकर कहीं और गया ही नहीं था। वो वहीं था, हवेली की पिछली छत पर। उसने दूर जाते ट्रकों और जीप को देखा और फिर बहुत एहतियात से बाहर की जानिब बने ज़ीनों से नीचे उतरा। झागू पंधेरा था। वो 2-3 बार मलक जब्बार के साथ यहाँ आया था, इसलिए वो इस रास्ते से हवेली की छत पर आना जानता था। वो बहुत मोहतात अंदाज में वापस घर आया। उसने नैना के रूम की जानिब देखा। दरवाज़ा बंद देखते उसने आराम से दरवाज़ा खोला। नीम अंधेरे में वो बेड पर लेटी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। वो पुरसकून सांस खारिज करते अपने कमरे में आ गया। उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर पड़े फ्रेम पर गई। उसके लब धीमे से मुस्कुरा दिए। सॉरी, मैं किसी काम से चला गया था। उसने मोमिल की मुस्कुराती तस्वीर पर हाथ फेरा। उसने फ्रेम सीने से लगाया और फिर सामने करते लब फ्रेम पर रखे। आज की रात फिर से तुम्हारे नाम। जुल्करनैन ने बेड पर नीम दराज होते फ्रेम सीने पर उल्टा दिया। अपनों को बुलाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो अपने रूह का हिस्सा हों तो नामुमकिन। सुबह के 9 हो रहे थे। हेज़ल बेबी पिंक लॉन्ग कमीज़ के साथ हमरंग ट्राउज़र पहने, सर पर ऑफ वाइट हिजाब लपेटे हुए थी। हाथों और पाँव पर मेहंदी अभी भी मौजूद थी। शादी को अभी 5 दिन ही हुए थे। इस वक्त वो किचन में निगत बेगम के साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी। अचानक ही किसी ने उसके कंधे से डल की शाल को उठाते हाथ से झाड़ा और एहतियात से उसके शानों पर फैलाई। हेज़ल ने गर्दन मोड़कर देखा तो जामिन को खड़ा पाया। वो धीमे से मुस्कुरा रहा था। मेरी मिसेस किचन में क्या कर रही हैं? उसने ज़रा झुककर हिजाब से ढके कान के करीब चेहरा ले जाते सरगोशी की। निगत बेगम एक नज़र उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए वापस काम में लग गईं। नाश्ता बनाने आई थी मगर अम्मी ने मना कर दिया। हेज़ल ने आहिस्तगी से बताया। हाँ तो क्या नई नवेली दुल्हन काम करती अच्छी लगेगी? निगत बेगम ने आंखें छोटी करते मसनूई अंदाज में उसे घूरा, मगर फिर उनकी हंसी छूट गई।
ضامن اور ہیزل دونوں ہی چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ کیا ہوا امی؟ ضامن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ضامن نے اس بات میں سر ہلایا اور ہیزل کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ امی آپ ناشتہ بھجوا دیجیے گا، ضامن نگہت بیگم سے کہتے کچن سے نکلتے لاؤنج میں آ بیٹھا۔ ہیزل نے شال چہرے پر کرنا چاہی، جب ضامن نے مسکرا کر اپنے ہاتھ میں الجھا اس کا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیزل کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے، وہ سرخ ہوتے گالوں کے سنگ اسے گھورنے لگی۔ شال چہرے پر کرنے دے، وہ اسے گھور رہی تھی اور ضامن سے انتہائی شرم بھی آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہر وقت مسکراتا رہتا تھا اور جب وہ زیادہ ہی مسکرانے لگتا تو اس کے ہاتھوں اور پیشانی پر بوسہ دیتا۔ شاید یہ ضامن کا اظہار محبت تھا۔ میں ہوں نا اپنی مسز کا حجاب، کوئی آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، ضامن نے اس کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا۔ وہ لمحے بھر کو تھم سی گئی۔ جی شکریہ حجاب صاحب۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی بائیں ہاتھ سے شال چہرے پر کر گئی، جبکہ ضامن نے لب دبائے۔ مجھے آپ نظر نہیں آ رہی، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہیزل کا گال کھینچا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ ہیزل نے شال چہرے سے ہٹاتے اسے گھورا۔ نہیں مسز، بس دیدار کی کوشش کر رہا ہوں، ضامن نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ہیزل نے بلش کرتے نظریں جھکا لیں۔ اس کے انداز پر ضامن مسکرایا اور اس کے ہاتھ کی پشت سے ہلاتے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھنے لگا۔ اس کے گندمی ہاتھوں میں وہ نازک سرخ اور سفید ہاتھ بہت دلکش لگ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چائے اور دودھ ایک ساتھ ہوں، یوں کہ جیسے سنہری دھوپ چاندنی سے جا ملے۔ دارین گاؤں میں تھا جبکہ نوفل واپس چلا گیا تھا۔ ضامن اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور پھر وہ وہاں رضا اور بلال کے ساتھ باتیں بھی کرتا اور اکثر گھومنے بھی جاتا۔ اس کے مائنڈ کو مکمل فریش کرنے کے لیے نوفل نے اسے یہاں چھوڑا تھا۔ بلال بالوں میں ہاتھ پھیرتا حویلی کے لان میں داخل ہوا جب اس کا سامنا علایا سے ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے، وہ ایک طرف سے ہو کر جانے لگا جب علایا کی پکار پر اس کے قدم رکے۔ بلال آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس کی مدھم آواز ابھری۔ بولیں۔ وہ اس کی طرف مڑا، نظریں حویلی کے لان پر تھیں۔ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے۔ علایا نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو زور سے مٹھی میں بند کیا۔ وہ اظہار کرتے ہوئے بلال کے ری ایکشن سے ڈر رہی تھی۔ اس کی بات پر چونک گیا تھا مگر پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نہیں کرنا چاہتا، اس کی سپاٹ آواز ابھری۔ کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ اس نے نظریں اس کے جوتوں پر ٹکاتے اگلا سوال کیا۔ ایک کرب تھا اس کی آواز میں۔ اچھی ہیں لیکن مجھے اپنے لیے اچھی نہیں لگتی۔ علایا نے سسکی دبائی۔ کیوں؟ اس نے دھندلائی آنکھوں کو صاف کرتے سوال کیا۔ کیونکہ میں اچھا نہیں ہوں، اس نے سرد ہوا کے سپرد کی۔ آپ اچھے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے نظریں اٹھاتے بلال کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے تاثرات انتہائی سرد تھے۔ علایا آپ مجھ سے دل نہ لگائیں، ٹوٹ جائے گا۔ بلال نے مٹھیاں زور سے بھینچی۔ وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ دل تو کب کا لگ چکا، اب بس ٹوٹنا باقی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی اندر کی جانب بھاگی جبکہ بلال وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ کیوں تھی اس پاگل لڑکی کو اس سے محبت؟ اس نے پلٹ کر ایک نظر پیچھے دیکھا اور لب بھینچتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ علایا کے والدین کل ہی عمرہ کے لیے گئے تھے اور اسے نگہت بیگم کے پاس حویلی چھوڑ گئے تھے۔ علایا سے سامنا نہ ہو اس لیے وہ گاؤں سے چلا گیا۔ انارا اب اکیلی ہی فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ پہلے دن زاویان اس کے ساتھ رہا مگر وہ پھر واپس اپنے فلیٹ پر چلا گیا۔ اسے ہیزل کی یاد آتی تو وہ اسے کال کرتے، اس سے باتیں کر لیتی یا پھر کوئی ناول بک اٹھا کر پڑھنے لگتی۔ جب سے وہ واپس آئی تھی ملک جبار کا معافی مانگنا اس کے کانوں میں گونجتا رہتا۔ اسے شاید ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ملک جبار اس سے معافی مانگ رہے تھے اور انہیں اپنی غلطیوں اور ناانصافیوں کا احساس ہوا تھا۔ یہ سب اس کے لیے کافی غیر حقیقی تھا۔ ملک جبار سے تو اس کا سامنا ہو گیا تھا مگر بلال سے نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی اس کوشش میں تھے کہ ان کا آمنا سامنا نہ ہو اور ہوا بھی نہیں تھا۔ انارا نے کن پٹی مسلتے زاویان کا نمبر ڈائل کیا جس سے وہ ابھی بھی کچھ خفا تھی۔ زاویان نوفل کے ساتھ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب اس کی جیب میں پڑا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ زاویان نے فون نکالتے دیکھا۔ انارا کی کال دیکھتے وہ کچھ چونکا۔ اس نے ایکسکیوز کیا اور اٹھ کر کانفرنس روم سے باہر آیا۔ السلام علیکم میم جی، اس کی مدھم آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہے ہو تم؟ انارا نے عام انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اس نے کانفرنس روم کے بند دروازے کی جانب دیکھا اور پھر آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا میں نے یہ بتانا تھا، کل شام کو میں واپس گھر جا رہی ہوں، تمہیں پک کرنے آ جاؤں گی 4 بجے تک، وہ ایکویریم کے قریب آ رکی۔ ٹھیک ہے، اس نے حامی بھری۔ انارا نے خدا حافظ کہتے کال کٹ کر دی۔ زاویان نے فون واپس جیب میں ڈالا اور 3 انگلیوں سے گلاسز سیٹ کرتے واپس کانفرنس روم میں چلا گیا۔
شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ ڈل رہا تھا، موسم کافی اچھا تھا۔ قبرستان میں اس وقت ایک نفوس کھڑا کسی قبر کی تختی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ زاہل ملک قبر کی تختی پر بہت واضح طور پر لکھا تھا۔ دارین کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، دل میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے زاویان نے زاہل کے بارے میں بتایا تھا، جسے سننے کے بعد اسے بے حد دکھ ہوا تھا۔ جب سے وہ یہاں گاؤں میں تھا تقریباً 2 مرتبہ زاہل کی قبر پر آ چکا تھا اور آج وہ تیسری مرتبہ آیا تھا۔ آپ بہت جلدی چلے گئے بھائی، اس نے پہلے روز قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ بھائی میں نے اسلام قبول کر لیا، دوسرے روز اس نے قبر پر گلاب رکھتے بتایا تھا۔ مجھے زاویان میں آپ نظر آتے ہیں، آج وہ قبر کی تختی پر ہاتھ پھیرتے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے، اس نے آنسو صاف کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ آج سنڈے تھا، پارک میں آج کچھ زیادہ ہی گہما گہمی تھی۔ ایسے میں ایک 13-14 سالہ لڑکا ایک درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھا بک پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ کے کنارے پھٹے تھے جبکہ آنکھیں بہت سرخ تھیں۔ وہ اپنی بک میں گم تھا جب اس کے ساتھ کوئی آ بیٹھا۔ اس نے نظریں گھماتے بائیں طرف بیٹھے نوجوان کو دیکھا۔ کیسے ہو؟ اس نفوس نے اسے دیکھتا پا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جیمین نے اسے دیکھا اور پھر بغیر جواب دیے بک پڑھنے لگا۔ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ کسی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ وہ نفوس اس کا زخمی چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مجھ سے بات نہ کرو، میرا موڈ اچھا نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے کہتے بک ریڈ کرنے لگا۔ تو مطلب دوستوں سے لڑائی ہوئی ہے، وہ سمجھنے والے انداز میں گویا ہوا، جبکہ دوست لفظ پر اس نے مٹھیاں بھینچتے بک بند کر دی۔ میرے دوست انسان نہیں کتابیں ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا کیوں؟ اس نفوس نے اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے سوال کیا۔ کتابوں سے دوستی اچھی ہے، کم از کم ڈستی تو نہیں ہے۔ وہ پھیکا سا ہنس دیا، آنکھوں اور آواز میں درد چھلک رہا تھا۔ اس نوجوان نے چند لمحے اس لڑکے کی جانب دیکھا اور پھر نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دوستی دوست کے چناؤ پر منحصر کرتی ہے، دوست اچھے چنو گے تو دوستی کا رشتہ بہت خوبصورت بنے گا۔ وہ نرمی سے کہتے اس لڑکے کو سوچنے پر مجبور کر چکا تھا۔ میں جیمین ہوں، چند لمحوں بعد اس نے بے ساختہ نام بتایا تھا۔ اور میں زاہل ہوں، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اس روز کے بعد ڈیمین ہر ویکینڈ زاہل سے ملنے آتا تھا۔ زاہل نے اسے بہت ہیل کیا تھا، اس نے ڈیمین کو بہت متاثر کیا تھا۔ زاہل اس کے بارے میں سب جانتا تھا، اس نے زاہل کو اپنے بارے میں سب بتایا تھا۔ ڈیمین کے بچپن کا دوست جسے وہ اپنا ہمراز سمجھتا تھا، اس نے مسٹر جوزف کو بڑھا چڑھا کر شکایتیں کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیمین ان کے خلاف کوئی لیگل سٹیپ لینے کا سوچ رہا ہے، جو کہ مکمل جھوٹ تھا۔ ڈیمین نے سزا کے طور پر مسٹر جوزف کا ٹارچر سہا تھا، اس کا وہ دوست کوئی اور نہیں جیسپر تھا۔ زاہل سے اس کی دوستی اس کے برعکس تھی۔ زاہل اس کے لیے دوست سے بڑھ کر ایک بڑے بھائی جیسا تھا، جس سے ڈیمین نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ زاہل نے اچھے دوست چننے کو کہا تھا، سو اس نے اچھے دوستوں میں نوفل اور زاویان کو چنا تھا، جو کہ اس کے لیے بہت بہترین دوست ثابت ہوئے تھے۔ روم میں اندھیرا کیے وہ صوفے پر پرسکون سا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی بے چینی اور غصہ اب ختم ہو گیا تھا، یا شاید پھر اس نے دبا لیا تھا۔ جب اسے صبح پتہ چلا کہ شہر کے ایک جانے مانے بزنس مین کا بیٹا انارا کے لیے پروپوزل لے کر جانے والا ہے، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے ایسا دم کھایا تھا کہ اب شاید دوبارہ کوئی انارا کو اس نظر سے دیکھنے یا سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرنے والا تھا۔ وہ سکندر کے لیے خاص ہیں، ان کے بارے میں کوئی سوچے بھی نہ۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور سر کے پیچھے ہاتھ باندھے صوفے پر لیٹ گیا۔ آنکھوں کے سامنے ڈری سہمی ہیزل براؤن آنکھوں کا عکس ابھرا تو وہ گہرے انداز میں مسکرا دیا۔ ڈنر کے بعد دارین مردان خانے میں ضامن اور رضا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اسے نوٹیفیکیشن ریسیو ہوا، اس نے انسٹاگرام کھولتے نوفل کی چیٹ اوپن کی، جہاں اسے ایک ریل موصول ہوئی تھی۔ اس نے ریل کلک کی جو کہ فوراً ہی پلے ہو گئی۔ If you ever feel like giving up in your life, just remember to transfer me your money before you go. At least let me help you spend your money because I care about your mon. I mean you. I care about you. Rest in peace. I mean pieces. Peace. یہ نوفل نے بھیجی ہے، ضامن نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ فون کا والیوم اونچا ہونے کے باعث ان تک بھی آواز پہنچی تھی۔ دارین جو فون سکرین کو گھور رہا تھا، ضامن کے پکارنے پر چونک کر اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا گیا۔ یہ نہیں سدھرے گا، رضا نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر دارین اور ضامن بھی مسکرا دیے۔ روم کا دروازہ کھلا تھا، ملک جبار سنجیدگی سے روم میں داخل ہوئے۔ ہیگت بیگم روم میں نہیں تھی، انہوں نے شال اتارتے صوفے پر رکھی اور چل کر بیڈ تک آئے۔ انہوں نے اپنے شوز اتارے اور بیڈ پر چت لیٹ گئے۔ انارا انہیں بہت یاد آ رہی تھی، وہ اس سے ملنے جانے کا سوچ رہے تھے
عورتوں اور سکندر کو لے کر بھی انہیں آج کل کافی خیالات آ رہے تھے۔ ذوالقرنین کسی کام کی وجہ سے شہر گیا تھا، اس کی واپسی پرسوں دوپہر کو تھی۔ اس کے آنے کے بعد وہ سوچ رہے تھے کہ وہ پرانی حویلی کا چکر لگائیں۔ ذوالقرنین نے انہیں ابھی حویلی میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا، وہ واپس آ کر بتانے والا تھا۔ وہ سوچوں میں گم آنکھیں موند چکے تھے جب نگہت بیگم روم میں آئیں۔ پہلے تو ملک جبار کو دیکھتے انہیں حیرت ہوئی، مگر پھر غصے سے ان کے سر پر جا کھڑی ہوئیں۔ کیوں آئے ہیں آپ میرے روم میں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ ملک جبار نے بوجھل آنکھیں کھولتے انہیں دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ نگہت بیگم نے ہاتھ چھڑاتے اٹھنا چاہا، مگر ملک جبار نے اپنی مضبوط بازو ان کے پیٹ کے گرد لپیٹتے ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ شرم نہیں آتی؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے پیٹ پر لپٹے ملک جبار کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرنے لگیں، مگر وہ تو ٹس سے مس نہ ہوئے۔ لگا لی چڑیا جیسی طاقت، اب چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ ملک جبار نے آنکھیں نیم وا کرتے ان کے غسیلے چہرے کو دیکھا۔ آپ بہت پہلوان ہیں نا جیسے، وہ بڑبڑائیں۔ ان سے کم بھی نہیں ہوں۔ ملک جبار نے ان کی بڑبڑاہٹ سنتے اطمینان سے جواب دیا، میں ناراض ہوں آپ سے، مجھے اٹھنے دیں۔ وہ پھر سے مزاحمت کرنے لگیں، اتنی طاقت نہ لگاؤ، بی پی لو ہو جائے گا۔ ملک جبار نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ نگہت بیگم انہیں گھورنے لگیں۔ ہینسم ہونا آج بھی؟ وہ آنکھیں مشکل سے کھولتے ہلکی سی مسکراہٹ کے سنگ پوچھنے لگے۔ جی نہیں، انہوں نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ ملک جبار آج بھی کافی ہینسم تھے، جو کہ ان کی سیلف کیئر کا نتیجہ تھا۔ اچھا میں سونے لگا ہوں۔ ملک جبار نے کروٹ لیتے آنکھیں موندی۔ سو جائیں مگر مجھے تو چھوڑیں۔ نگہت بیگم نے انہیں گھورا، وہ خوب ناراضگی جتا رہی تھیں، اور ملک جبار بھی ضدی بچے بن کر ان سے چپک چکے تھے۔ نہیں، انہوں نے آنکھیں کھولتے نگہت بیگم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ گال کے نیچے رکھا۔ تو کیا میں بیٹھی رہوں اب یہاں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ میں اتنے سال بیٹھ کر تمہیں دیکھتا رہا ہوں، آج تمہاری باری۔ وہ نگہت بیگم کو چونکاتے سونے کے لیے آنکھیں موند گئے۔ انہیں وہ لمس، وہ خوشبو، وہ احساس یاد آئے جو وہ اکثر سو کر اٹھنے کے بعد محسوس کرتی تھیں۔ انہیں ملک جبار کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، جسے وہ اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی تھیں، مگر وہ سب سچ تھا۔ 11:30 ہو رہے تھے۔ انارا اس وقت مال میں کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے آئی تھی۔ اس نے کچھ شاپنگ اپنے لیے کی اور کچھ زاویان کے لیے۔ زاویان کے لیے شاپنگ کرتے ہوئے اسے اس کا خیال آیا جسے وہ کچھ دیر بعد پک کرنے جانے والی تھی۔ سنو، وہ براؤن شیئرز آنکھوں پر ٹکاتے خود کو سائڈ پر لگے مرر میں دیکھ رہی تھی جب ایک لڑکی اس کی طرف آئی۔ انارا نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ شیئرز اتارتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم بہت دوگلی ہو، حجاب کے نام پر دوسروں سے ہمدردی اور فیور اکٹھے کرتے اپنا برانڈ چلا رہی ہو۔ وہ انارا کو سر تپیر دیکھتے حقارت بھرے اور مذاق اڑانے والے انداز میں گویا ہوئی، جبکہ انارا کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ پاس کھڑا سیلز مین بھی چونک کر جویریہ کی بات سننے لگا۔ تم اپنے ہوش و حواس میں ہو یا نہیں؟ انارا نے مٹھیاں بھینجتے اس کی جانب دیکھا۔ حجاب پر آئی بات نے اسے غصہ دلایا تھا۔ ارے رکو، دکھاتی ہوں، ثبوت ہیں میرے پاس۔ یہ سب کو دکھا کر تمہارے نام نہاد برانڈ کے ساتھ تمہیں بھی زمین بوس کروں گی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتی اپنا فون نکالنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حسد تھی۔ انارا ضبط سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تقریباً اب ہر دوسرا فرد جانتا تھا، اور ایسی سچویشن میں تو لوگ حیرت اور تجسس سے جمع ہونے لگے تھے۔ یہ دیکھو، اس نے فون سامنے کیا۔ انارا نے فون پر پلے ہوتی ویڈیو پر نظر دوڑائی۔ کرتی حجاب ہو اور اپنے گھر میں غیر ایک زناٹے دار تھپڑ جویریہ کے بائیں گال پر پڑا۔ تماشائیوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، جبکہ جویریہ لڑکھڑائی۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ شوہر ہے وہ میرا۔ انارا دبی دبی گررائی تھی، جبکہ وہ سبھی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ آبان انڈسٹریز کا آنر، بیوی ہوں میں اس کی۔ انارا نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ جویریہ آنکھیں پاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہاں کھڑے لوگ انارا کو غصے میں دیکھتے اب وہاں سے ہٹنے لگے تھے، ساتھ ہی ساتھ انارا کی شادی شدہ ہونے والی بات پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دوبارہ میرے حجاب اور کیریکٹر پر کیچڑ اچھالنے سے پرہیز کرنا۔ انارا نے سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے اسے وارن کیا، جس پر وہ گھبرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ حجاب کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ حجاب کو ڈی ویلیو کرنے لگ جائے۔ انارا اسے وارن کرتے آگے بڑھی، تبھی اس کی نظر نیچے گرے فون پر گئی۔ اس نے ہیل کی نوک زور سے اسکرین پر ماری اور اعتماد سے آگے بڑھ گئی۔ سکندر پھیکا سا ہنستا اس طرف آیا جہاں چند لمحے پہلے انارا کھڑی تھی۔ اس نے انارا کی پہنی براؤن شیئرز خریدی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالتے آگے بڑھ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ انارا اسے خود سے دور رکھنے کے لیے خود کو شادی شدہ ظاہر کرتی ہے۔ انارا جب ایسا کہتی تو اسے تکلیف ملتی تھی، مگر وہ اسے غیر حقیقی کہتے خود کو کوئی تسلی دیا کرتا۔ آج جب اس نے جویریہ کو تھپڑ مارتے یوں سب کے سامنے شادی شدہ ہونے کا اعلان کیا تو اس کا دل ڈوب گیا، دھڑکنیں مدھم پڑ گئیں۔
وہ دکھی اور اداس ہو گیا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور مال سے نکل گیا۔ بائک رفتار سے ریسٹورنٹ کے سامنے آ رکی۔ نوفل نے ہیلمٹ اتارتے سر کو دائیں بائیں ہلایا اور پھر بکھرے سلجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بائک سے اترا۔ زاویان انارا کے ساتھ چلا گیا تھا اور دارین کو وہ گاؤں ہی چھوڑ آیا تھا۔ ایسے میں پھر وہ آج اکیلے ہی ریسٹورنٹ آیا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہونے لگا جب اس کی نظر ریسٹورنٹ سے نکل کر روڈ سائڈ پر جاتی یشا پر پڑی۔ عجیب اتفاق تھا، اسے شرارت سوجی۔ ہیلو چھوٹی لڑکی۔ وہ فٹ پاتھ پر چل رہی تھی جبکہ نوفل سڑک پر اسے چند قدم پیچھے کھڑا تھا۔ تم؟ یشا نے پلٹ کر اسے گھورا جو اچانک ہی روڈ پر نمودار ہو گیا تھا۔ ہاں پتھر مارنے والی، نوفل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پلکیں جھپکائیں جبکہ وہ دانت پیستے رہ گئی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ مقابل کوئی بے حیا آوارہ شخص نہیں، مگر وہ اسے تنگ کرنے کیوں پہنچ جاتا تھا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نوفل کو اگنور کیا اور آگے بڑھی۔ صرف کہہ جاؤں یا لکھ دوں آسماں پہ کہ تم نے مجھے وٹا مارا ہے؟ نوفل اس کے برابر چلتے بے سرے انداز میں گنگناتے اسے ایک بار پھر اس کا پتھر مارنا یاد دلا رہا تھا۔ یشا کے قدم تھمے، نوفل بھی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کسی چیز کی تلاش میں آس پاس نظر دوڑا رہی تھی۔ پہلے پتھر مارا تھا نا، اب میں اینٹ ماروں گی تمہیں تاکہ تم اس دنیا سے کوچ کرو اور میرے دماغ کو آرام ملے۔ وہ کچھ آگے جاتے اینٹ کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھاتے مڑی جبکہ نوفل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی، نیچے رکھو اس کو۔ نوفل نے 2 قدم پیچھے لیتے اسے خبردار کیا جبکہ وہ غصے سے اینٹ نیچے پھینکتے کمر پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ریسلنگ کرنے لگی ہو؟ نوفل نے آس پاس نظر دوڑاتے سنجیدگی سے پوچھا جبکہ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ نوفل نے ایک نظر اسے دیکھا، غصے سے سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک دیکھتے اس نے لب دباتے نظریں جھکا لیں۔ نوفل تم کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو؟ اچانک ہی کسی نے نوفل کے کندھے پر فائل ماری۔ نوفل نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر یشا کو۔ بہنیں ہیں آپ؟ نوفل نے چونک کر جافنا سے پوچھا جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ یشا حیرت سے جافنا کو دیکھنے لگی۔ ہاں بہت اچھے سے۔ وہ آگے بڑھتے یشا کے پاس آ رکی۔ آپ کی بہن نے مجھے وٹا مارا تھا کچھ ہفتے پہلے اور آج اینٹ مارنے لگی تھی۔ نوفل نے یشا کی شکایت لگائی جس پر جافنا نے یشا کو گھورا اور یشا نے نوفل کو۔ تم چپ۔ جافنا نے یشا کو آنکھیں دکھاتے چپ کروایا اور پھر نوفل کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم بھی کم شرارتی نہیں ہو نوفل؟ جافنا نے آنکھیں چھوٹی کرتے نوفل کو گھورا تو وہ ہنس دیا۔ جافنا نے فی الحال کے لیے ان دونوں کی لڑائی رکوائی اور یشا کو لیتے گھر چلی گئی جو کہ 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ صبح کے 10 ہو رہے تھے۔ ضامن اور رضا فارم ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھے گاؤں کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے۔ رضا مجھے کپلز کے لیے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ کا بتاؤ۔ ضامن نے اچانک ہی رضا سے پوچھا۔ وہ ہیزل کو آؤٹنگ کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ فی الحال میں شادی شدہ نہیں ہوں اس لیے مجھ سے مشورہ نہ مانگو۔ رضا نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ ضامن نے اسے گھورا جبکہ رضا نے اسے بتیسی دکھائی۔ اللہ کرے تمہاری شادی بھی جلد، آمین سم آمین۔ رضا نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی آمین کہا۔ ذوالقرنین ابھی گھر میں انٹر ہوا تھا جب اسے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے نینا کی فکر ہوئی۔ گن گاڑی میں تھی۔ وہ پلٹنے لگا جب اسے اپنی کن پٹی پر گن کی نوک محسوس ہوئی۔ وہ رک گیا۔ میری بہن کہاں ہے؟ اس نے مٹھیاں بینچی۔ خوش قسمتی سے وہ گھر پر نہیں ہے۔ بہرام کی آواز ابھری۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ذوالقرنین نینا کی غیر موجودگی کا سنتے کچھ پرسکون ہوا اور اطمینان سے بہرام کی طرف پلٹا جس کے ساتھ ملک بھی کھڑا تھا۔ ذوالقرنین تمہیں پتہ ہے نصیر کیوں مارا گیا؟ ملک گن ہاتھ میں تھامے آگے آیا۔ کیوں؟ ذوالقرنین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اپنی موت سامنے کھڑی دیکھ کر وہ گھبرایا نہیں تھا بلکہ بہت پرسکون کھڑا تھا کیونکہ وہ بہت کچھ جان گیا تھا اور جنہیں ضرورت سے زیادہ سچائی پتہ چل جائے انہیں جینے کا حق نہیں ہوتا۔ ملک نے نفرت سے ذوالقرنین کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ذوالقرنین سب جان چکا ہے۔ تو مطلب اب تم مجھے بھی مار دو گے؟ اس نے ملک کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے پوچھا۔ ہاں، اسے بے خوف دیکھتے ملک نے غصے سے ایک ساتھ 3 گولیاں ذوالقرنین کے سینے پر چلائیں۔ خون کے چھینٹے اڑے۔ مومل اور نینا کے دھندلائے مسکراتے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرے۔ پھر اندھیرا چھایا اور ذوالقرنین بے جان وجود کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ وہ تینوں اس کے ہون سے لت پت وجود پر ایک نظر ڈالتے وہاں سے فوراً نکل گئے۔ So this was the surprise episode. episode 41 کا پارٹ 1. I hope کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایپیسوڈ تو خیر میں نے کل دینی تھی اسکیجول کے مطابق، مگر میں نے آج ہی دے دی کیونکہ کل میں کچھ مصروف ہوں گی۔
تو میں نے ایپیسوڈ کو آج ہی دے دیا. خیر یہ شاید تھوڑی لیٹ ہو جائے، رات کو لیٹ اپلوڈ ہو، مگر میں نے ٹائم سے پہلے ہی دے دی ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب اس ایپیسوڈ کو انجوائے کریں گے. اپنے ریویوز لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. اینڈ انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.